आलम किताब है, पेज नंबर 14 का वेट है, ठीक है। बनी हाशिम हमने लास्ट टाइम पढ़ा। बनी हाशिम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा हैं और अब्दुल मुत्तलिब, हाँ और अब्दुल मुत्तलिब, ठीक है। अब्दुल मुत्तलिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या है? दादा हैं। बनी हाशिम आपके परदादा और अब्दुल मुत्तलिब आपके दादा। ये नाम आपको कभी नहीं भूलने चाहिए। बाप का नाम, दादा का नाम, परदादा का नाम, ये कभी नहीं भूलना चाहिए। हाशिम ने अपनी शादी यस्रब के शहर बनु नजार के खानदान में की। उससे एक लड़का पैदा हुआ जिसका असली नाम तो शैबा था। शैबा कहा जाता है बहुत ज्यादा सफेद रंग वाले को। इनका रंग बहुत खूबसूरत सफेद था, मगर शोहरत अब्दुल मुत्तलिब के नाम से हुई। अब्दुल मुत्तलिब ने भी जवान होकर बड़ा नाम पैदा किया। काबा का इंतजाम भी इनके सुपुर्द हुआ। काबा में सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जमाने का एक कुआं था जिसका नाम जमजम था। ये कुआं इतने दिनों से बंद पड़ा हुआ था, यहाँ लिखा हुआ है पड़ा पड़ा पट गया था, मतलब बंद हो चुका था, ठीक है। और अब्दुल मुत्तलिब ने इसको साफ करके फिर दुरुस्त करा दिया। ये वाकया कुछ इस तरह से है। अब्दुल मुत्तलिब की कुछ खासियतें तो आपको पता होनी चाहिए ना। आखिरी नस्ल के क्या है? दादा है। अब्दुल मुत्तलिब में बहुत ज्यादा खूबियां थी और ये एक ऐसे शख्स थे अपनी बात का भरम रखने वाले, वादे के पक्के, वफादार, बहुत सेंसिबल थे। शऊर इतना था, बारीक बीनी इतनी ज्यादा थी इनके अंदर। जीरक शख्स जिसको कहा जाता है, जीरक, ठीक है, दूर अंदेश थे और लोग इन पर इतना ट्रस्ट करते थे कि जो मामला फहमी अल्लाह ने इनको दी थी वो आम लोगों में नहीं थी। अपने वक्त के सरदार थे। बनी हाशिम भी सरदार थे और उनके बेटे अब्दुल मुत्तलिब भी सरदार थे। और आपको पता है कि खाना काबा हमेशा से मोतबर रहा, हमेशा से। इस्लाम से पहले भी खाना काबा मोतबर ही था। लोगों में तब भी हज होता था, हज की परफॉर्म, लोग तब भी हज को परफॉर्म करते थे और हालात इतने बदतर हो चुके थे। बजाय अल्लाह की इबादत के बैतुल्लाह के अंदर 360 बुत तो उस वक्त भी पड़े हुए थे जिस वक्त नबी ने मक्का को फतह किया। इतने बुत इसके अंदर एवरी टाइम होते थे, इसके टॉप पे बुत होते थे। बाहर अंदर जो रूम था बैतुल्लाह का वो बुतों से भरा पड़ा था। नाम हज का हज ही था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम इब्राहीम ही था। अल्लाह को अल्लाह ही कहते थे, बैतुल्लाह को बैतुल्लाह ही कहते थे। गलती किस जगह पर थी? तालीम और तरबियत गलत हो चुकी थी। नंगे तवाफ किया करते थे लोग। जानते हैं क्या कहकर नंगे तवाफ करते थे? कहते थे कि हमारा लिबास पाक नहीं है। बता मुझे इंसान पाक, मुसलमान ही थे। अब हालात ये हो गए थे कि कहते थे कि लिबास पाक नहीं होता। लिबास में इंसान गुनाह करता है तो गुनाह तो हाथ भी करते हैं, गुनाह तो पाँव भी करता है, जुबान भी करती है। बहरहाल सिर्फ ये एक तस्वीर है कि जब इंसान असल खो देता है ना तो वो इतनी गलत तक चला जाता है। जो कॉन्सेप्ट भी सुना सुनाया मिल जाए, जब आपके हाथ में दुरुस्त इल्म नहीं होता तो फिर क्या होता है? एक वक्त में एक चीज तो होती है ना, जब दुरुस्त तरीका नहीं होगा तो कौन सा होगा? फिर गलत ही होगा ना। अब ये हज को हज कहते थे, हज परफॉर्म करते थे, मगर हालात ये थे कि नंगे तवाफ करते थे। एक औरत आती और आगे तवाफ कर रही होती है और सदा लगाती कि किसी के पास है कोई ऐसा कपड़े का टुकड़ा जो मुझे दे, मैं उससे अपनी शर्मगाही ढांप लूं। और ऐसी ऐसी बातें करती, अजीब हो रही। और क्या समझ के कर रही थी? दुख इस बात का नहीं है कि वो नंगे तवाफ कर रहे, दुख इस बात का है कि उनके कॉन्सेप्ट इतने गलत हो चुके थे, वो इसको दीन समझ के कर रहे थे। बहरहाल उन हालात में अब्दुल मुत्तलिब की ये सूरत हाल थी कि जब भी दुआ मांगते थे ना तो आसमान की तरफ रुख करके दुआ मांगा करते थे। कुछ खूबियां, कुछ क्वालिटीज इनके अंदर मौजूद थी। अब्दुल मुत्तलिब जो थे, जब नबी पैदा हुए थे तो सबसे पहले इनको कहाँ लेकर गए थे? सीधे दाया ने लाके बच्चा दिया तो
تو بچے کو لے کے سیدھے چلے گئے تھے بیت اللہ. وہاں پر جا کر بلند کیا، اللہ سے باتیں کی، شکرانہ ادا کیا اور اسی وقت میرا نام محمد رکھا. اب یہ عبد المطلب جو شخص ہیں، یہ ان کی میں آپ کو پتا ہے اسلام کو تو انہوں نے قبول ہی نہیں کیا تھا. اور کیسے قبول کرتے؟ ابھی تو اسلام کا دعویٰ ہی نہیں کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ سب نبی بنے ہی نہیں تھے. اس لیے ان کے جنتی یا نا جنتی ہونے کا فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا. حضرت عبد المطلب جو تھے، انہوں نے پورے جو بیت اللہ کا انتظام ان کے سپرد تھا. حاجیوں کو پانی پلانا، ان کی ٹیک کیئر کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کے مطلب تمام انتظام. اور کعبہ کے متولی تھے اور چابیاں انہیں کے پاس تھیں. ٹھیک ہے، تو ایک مین عہدہ ان کے پاس تھا اور اپنے علاقے کے بھی سردار تھے ساتھ میں. کعبہ کے بھی سردار تھے اور اپنے علاقے کے بھی سردار تھے. ان سب کے ساتھ ساتھ ان کے اندر کچھ ایسی خوبیاں تھیں کہ زمزم کا جو کنواں تھا، اس کنویں کی صورتحال یہ ہوئی کہ اس کنویں کو ایران ایک ملک تھا، اس وقت ایران بہت ترقی یافتہ تھا. ایران کے ملک نے جب حجاز پر عرب پر حملہ کیا، حملے کے دوران جاتے ہوئے وہ زمزم کے کنویں کے اندر اتنا گند ڈال کے اس کو ملیا میٹ کر کے دفن کر گئے تھے. یہ ملتا ہی نہیں تھا، یہ گم ہو چکا تھا، اس کی جگہ نام و نشان گم ہو چکا تھا، بند کر کے گئے تھے. اب کئی سال یہ بند رہا اور لوگوں کو پتا تھا کہ مقدس کنواں ہے، اس کا پانی میٹھا ہے، اچھا ہے، اس کی بہت مطلب قدردانی تھی. اب وہ ختم ہو چکا تھا. ان کو خواب آئی، عبد المطلب کو خواب آئی. خواب آنا، درست خواب آنا، اللہ کا علام دینا، اللہ کا انفارم کرنا، یہ سلسلے صدا سے چلے آ رہے ہیں. یہ کوئی آج پہلی دفعہ نہیں رائج ہوئے اسلام میں. ان کو خواب آئی اور مسلسل ان کو یہی جگہ بتائی جاتی تھی جہاں آج کنواں ہے. اور وہ خواب آئی اور لوگ ان کی ہیلپ نہیں کرتے تھے. پکار پکار کے انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا، لوگوں کو ہر اچھے کام کے لیے ہمیشہ تاریخ گواہ ہے، انبیاء نے بھی رولے ڈال ڈال کے دنیا کو اکٹھا ہی کیا. جو یہ طاقت نہیں رکھتا اور یہ کام نہیں کرتا، وہ اسلام کا کام نہیں کر سکتا. ہر کوئی کہے میں کیا کروں، سنتا ہی کوئی نہیں. بیٹھ جا کے سرانے بازو دے کے سو جاؤ. ہاں، نبی کو نبی کیوں اللہ نے بنایا، رسولوں کو بھیجا کیوں کہ جاؤ یہ کرو، لوگوں کو جگاؤ. یہی مقصد ہے اسلام کا. اب اس بندے نے تب بھی بہت رونا ڈالا، لوگوں کو اپنی خواب بتائی، کتنی مشکل سے لوگوں کو اکٹھا کیا، کیونکہ وہ تھوڑا سا وہاں پہ کام خراب نہیں کر کے گئے تھے. اتنا آسان نہیں تھا کہ کئی اٹھا کے ماری اور کھول لیا. بہت لمبا کام تھا. پھر سب نے مل کر ایک جماعت بنائی، کمیٹی تشکیل دی. یہاں بھی پتہ ہے کتنی کمیٹیاں تشکیل دی جاتی ہیں. قتل ہو جاتا ہے روڈ پہ تو کمیٹی تشکیل دی جاتی ہے، وقت گزر جاتا ہے، بات دب جاتی ہے، قاتل ملتا ہی نہیں ہے. انہوں نے کمیٹی بنائی اور بنا کے تو وہاں پر اس کو سارا کام کیا اور بالآخر زمزم کا کنواں مل گیا. سارا گند نکالا، نیچے جب شفاف پانی آنا شروع ہوا تو اس کی منڈیر بنائی اور اس کو جاری کیا. ان کی دوسری ایک بہت بڑی خدمت، دو خدمتیں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. اس سے آپ کو کم از کم نبی کے آباء و اجداد کی اتنی سی خبر ہوگی کہ وہ اپنی جو ہے اپنے زندگی میں پہلے سے ہی دین میں کیا حصہ ڈالتے ہیں. ابرہ کا واقعہ تو آپ کو پہلے ہی بتایا سب کو، یاد ہے نا ابرہ کا واقعہ؟ انہوں نے کیا کیا تھا؟ اپنے سونٹ اٹھائے اور کہا اللہ یہ میرا مال ہے، میں لے کے جا رہا ہوں، یہ گھر تیرا ہے، اس کی تو حفاظت کرنا. اللہ کو سونپ کے گئے تھے نا. کبھی کبھی ہم بھی تو کسی معاملے میں بے بس ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ اللہ اپنا ذمہ تجھے سونپ رہے ہیں، اور جو اللہ کو سونپ دیتا ہے پھر اللہ اس کا وارث بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ کو یاد ہے. اچھا، اب ان کی دوسری ایک بہت بڑی خدمت ہے. جس وقت بیت اللہ کی چار دیواری سیلاب آ گیا تھا، آپ کو پتہ ہے بیت اللہ نشیب میں ہے. آج بھی جائے نا تو ہم جب مطلب یوں جیسے انسان روڈ پہ جا رہا ہے تو چاہیے تو یہ نہ کہ روڈ پہ جاتے جاتے عام طور پر کہ بندہ سیدھا جا کے سامنے بیت اللہ دیکھ لے، ایسا نہیں ہے. بہت ساری سیڑھیاں اترنی پڑتی ہیں. آج بھی یہ نشیب میں ہے. نشیب کس کو کہتے ہیں؟ نشیب و فراز تو آپ نے سنا ہی ہوگا. نشیب و فراز سنا؟ فراز کہتے ہیں بلندی والی جگہ کو، نشیب کہتے ہیں نچلی جگہ کو. آج بھی پورے مکہ کی زمین میں سب سے نشیب میں یہ ہے کیا چیز؟ بیت اللہ، قبلہ شریف. یہ آج بھی نشیب میں ہے.
جب بھی علاقے میں سیلاب آتا، بارش اکٹھی ہوتی، سارا پانی اس کے اندر آ جاتا، پورا روم بھر جاتا، اور پھر جو ہے اس کا وہ سارا چار دیواری بھر جاتی۔ اتنا برا سیلاب آیا، اتنا برا سیلاب آیا ان کے دور میں کہ وہ جو تھا نا سارا بیت اللہ، اس کی چار دیواری ڈیمیج ہو گئی، اتنی مسخ ہو گئی کہ گرنے لگی، اینٹیں بھی گرنے لگی، ہلنے لگا۔ اور تب بھی اس کے طواف اور عبادت تو ہوتی تھی، اب عبادت کرنے کی کنڈیشن ہی باقی نہ رہی، بڑی پریشانی بن گئی۔ عبد المطلب وہ شخص تھے جنہوں نے یہ رولا ڈالا، میں سب سمپل لفظ میں رولا ڈالا کہہ رہی ہوں، کہ اتنا اس بات کو ہائی لائٹ کیا کہ اس کی چار دیواری ہمیں دوبارہ ادھیڑ کے بنانی چاہیے، انتظار نہ کریں جب اینٹیں گر جائیں گی، یہ ڈیمیج ہو جائے گا، کوئی طواف کر رہا ہوگا تو اس کے سر میں بجے گا، تو اس کو اتار کے خود دوبارہ نئے سے تعمیر کریں۔ لوگ تب بھی اس کو اتنا مقدس سمجھتے تھے کہ ڈرتے تھے اگر ہاتھ لگایا تو گناہ نہ ہو، آسمان سے عذاب نہ آ جائے۔ کئی دن لگ گئے، کئی کمیٹیاں بٹھائی گئیں، کئی لوگوں کو قائل کیا گیا، مگر کوئی اس بات پہ نہ ایگری ہوا کہ اس کو اتار کے تو ہم شروع کرتے ہیں۔ عبد المطلب قائل کر کر کے بالآخر، آپ کو یاد ہے بڑا مشہور نام ہے صحابی کا، خالد بن ولید، جانتے ہیں نا خالد بن ولید کو؟ ان کا لقب پتہ ہے کیا ہے؟ سیف اللہ۔ سیف کہتے ہیں تلوار، اللہ کی تلوار۔ میں دانستہ آپ کو اگلا پچھلا شخص یاد کرواتی ہوں، آپ کو پتہ چلے کہ جو خوبیاں ماؤں میں ہوتی ہیں وہی آگے کنورٹ ہوتی ہیں، جو باپوں میں ہوتی ہیں نا وہی خوبیاں آگے اولادوں میں جاتی ہیں۔ خالد بن ولید سیف اللہ، کوئی بھی چیز ایک دن میں پودا نہیں بن جاتی، پھول نہیں بن جاتی، اسے پیچھے بھی ایک کہانی ہوتی ہے۔ سیف اللہ جو خالد ہیں، حالانکہ جس کی میں تعریف کروں اس شخص کی، اس بندے نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، کافر نہیں مرا۔ خالد بن ولید کے جو باپ تھے ولید بن مغیرہ، اتنے طاقتور شخص، جو خوبی کافر میں بھی ہوگی نا ہمیں وہ بھی ماننی چاہیے۔ خوبی یہودی میں ہے، ہمیں خوبی کو ماننا چاہیے۔ اب ولید بن مغیرہ جو تھے اتنے طاقتور تھے، عقل والے تھے، بس عقل پہ پردہ پڑا اور اسلام کو قبول نہ کر پائے۔ اس بندے نے کہا کہ میں یہ کام کرتا ہوں، چونکہ اس نے اعلان کیا اور اونچی اونچی آواز سے اس نے کہا، اس نے سب سے پہلے کئی پکڑی، اس نے جو اوزار اس ٹائم ہوگا وہ پکڑا، اس نے کہا کہ میں یہ بات جانتا ہوں جب میں اصلاح کی نیت سے اللہ کے گھر کو ہاتھ لگاؤں گا تو مجھے کوئی بھی چیز نقصان نہیں دے گی۔ لوگ اس کی اینٹ کو اتارتے وقت کانپتے تھے کہ عذاب نہ آ جائے، کہ ادھیڑیں گے تو عذاب نہ آ جائے۔ اس بندے نے آگے قدم رکھا، اور کس کے کہنے پر رکھا؟ عبد المطلب کے کہنے پر۔ ہائی لائٹ کس نے کیا؟ بنا آج تک سکوں پر، روپوں پر، نوٹ پر کس کی تصویر چلتی ہے؟ قائد اعظم کی۔ سوچ کس کی تھی؟ علامہ اقبال کی۔ ٹھیک ہے، تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کرنے والے آگے گزر جاتے ہیں اور خیال دینے والے کبھی کبھی پیچھے بھی رہ جاتے ہیں۔ اس بندے نے آگے بڑھ کر یہ کام کیا، اور یہ ساری کوشش اور کاوش عبد المطلب کی تھی۔ آپ کے آباء و اجداد جو تھے وہ بڑے ایسے باشعور لوگ تھے، کام کرنے والے تھے، جن کی زندگی میں لوگوں کے ساتھ ایک بہترین کمیونیکیشن تھی، اور ان کا بہت اچھا سیٹ اپ تھا، ان سے بہت زیادہ آپس میں اچھا ریلیشن شپ تھا، ان کی بات بھی مانی جاتی تھی۔ اللہ کہتے ہیں میں نے ہمیشہ نبیوں کو معزز گھرانوں میں پیدا کیا، عام گھرانوں میں پیدا نہیں کیا۔ جو اپنے علاقے کے معزز گھرانے ہوتے تھے نا، اس میں اللہ اپنے انبیاء کو پیدا فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ ہے عبد المطلب۔ ٹھیک ہے، چھوٹا سا پوائنٹ ہے، عبد المطلب کی اولاد وہ بھی پڑھ لیں۔ جو باتیں میں نے بتائی، ہاں اتنا ہی بات ہے، وہ سینہ بسینہ آپ کو یاد رہنی چاہیے، وہ آپ کے علم میں ہمیشہ رہنی چاہیے۔ چلیں ٹھیک ہے، اتنا ہی کافی ہے، اب نماز ادا کر لیں۔